बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ सैयद बाबर शाह गिलानी और आप देख रहे हैं रबीउल अव्वल शरीफ की स्पेशल ट्रांसमिशन जाने ईमान। जाने ईमान सीज़न 4 है और एपिसोड है 5। और अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना हम एक नया सबक लेकर यहाँ से उठते हैं और हमारे इस सिलसिले की इब्तिदा नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पाक ज़िक्र से होती है। जाने ईमान कि कोई गुफ्तगू हो लब पर तेरा नाम आ गया है, तेरा ज़िक्र करते करते ये मकाम आ गया है, जिसे पी के शेख सादी बलगल उला पुकारे, मेरे दस्ते नातवा में वही जाम आ गया है। तो इस सिलसिले में, इस महफिल में हम इब्तिदा करते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से। बिलाशुबा आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ही ईमान की असल है, ऐन ईमान है, ऐन रूहानियत है। और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात हमारे लिए मशअले राह है, हमारी ज़ाती ज़ाहिर की इस्लाह के लिए, हमारे बातिन की इस्लाह के लिए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ज़िक्र ये बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मछली पानी के बग़ैर नहीं रह सकती, इसी तरह हम नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ज़िक्र किए बग़ैर नहीं रह सकते। और ये वो ज़िक्र है जो अल्लाह तबारक व तआला खुद करता है। अल्लाह तबारक व तआला दुरूद भेजता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला के पाक मलाइका भेजते हैं दुरूद, और रब फरमाता है ईमान वालो तुम भी दुरूद और खूब सलाम पढ़ो सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस आयत मुबारका पर अमल करते हुए हमने रोज़ाना मस्कने दुरूद का भी एक सिलसिला रखा है और हर महफिल में हम ये सिलसिला जारी रखे हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला इस सिलसिले को ता क़यामत जारी रखे और इसमें शामिल होने वालों को दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ अता फरमाए। और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, अल्लाह अकबर। एक शेर मुझे अभी अभी अपना याद आया कि सरकार की उल्फत है मेरी घुट्टी में शामिल और इसको जिलाते हैं मेरे मुर्शिद कामिल। मुर्शिद को मेरे मौला उम्र खिज़री अता कर, सरकार का नौकर हूँ मैं, सरकार का नौकर। तो अल्लाह तबारक व तआला उस हस्ती को सलामत रखे जो इस इश्क की लौ को जलाए हुए है और इस इश्क की लौ को जिलाती भी वही है, यानी इस इश्क को वो तरक्की देते हैं। और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैरवी, ये काम है मुर्शिदे करीम का। मुर्शिदे कामिल वही है जो आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल तक ले जाए। खैर, आज हम बात करेंगे मुर्शिदे कामिल पर। आज हम बात करेंगे डॉक्टर अब्दुल वाजिद शाज़ली साहब के शेख तरीक़त, रहबरे शरीयत,
صوفی باصفا حکیم طارق احمد شاہ عارف باللہ دامت برکاتہم العالیہ کے بارے میں کہ حضرت کی زندگی کے آج وہ پہلو ہم ذکر کریں گے کہ جو اس سے پہلے حضرت سے ہم نے نہیں سنے ہوں کہ حضرت کے شیخ محترم جو ہیں، حضرت کے شیخ محترم کی ابتدائی زندگی کیا ہے، انہوں نے کس طریقے سے اپنی تربیت کا سلسلہ گزارا اور کس کس خانوادے سے آپ کو اجازت ہے، کس کس خانوادے سے آپ کو خلافت ہے، اور یہ امانتوں کا سلسلہ حضرت نے کہاں کہاں سے حاصل کیا، اور وہ امانتیں آج تک وہ اہل لوگوں تک، اہل جو ہیں ان تک پہنچانے کا کام جاری رکھے ہوئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی یہ سلسلہ تا قیامت جاری رکھے۔ تو خیر، میں بہت زیادہ مخل نہیں ہوں گا اور میں حضرت صاحب کی جانب متوجہ ہوں گا کہ حضرت صاحب سے آج ہم بہت اچھے سوال کرنے والے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور خیر، انٹرو میں نے کچھ زیادہ ہی آج وقت لے لیا، لیکن چونکہ ذکر ایسے لوگوں کا تھا کہ سبحان اللہ، کہ جب اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے تو پھر من تکررہ فقررہ، کہ جس کا ذکر کیا جاتا ہے وہ قرار پکڑ جاتا ہے۔ تو ان کا ذکر کرتے کرتے وہی ہے کہ کوئی گفتگو ہو لب پر تیرا نام آ گیا ہے، تیرا ذکر کرتے کرتے یہ مقام آ گیا ہے۔ تو وہ اللہ والوں کا ذکر کریں گے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر سے ہم فیض بھی لیں گے۔ مسکن درود ہمارا جو سلسلہ ہے، تو حضور شیخ محترم، آپ کے والد محترم، آپ کے شیخ محترم، ان کے بارے میں آپ ارشاد فرمائیے گا کہ حضرت کو کون کون سے سلسلوں سے خلافت رہی ہے، لیکن سب سے پہلے ان کی ابتدائی زندگی کے بارے میں بتائیے گا، اور یہ ضرور بتائیے گا کہ حضرت کی پہلی خلافت کس خانوادے سے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں اپنے تمام چاہنے والوں کا، اپنے تمام پیر بھائیوں کو، اپنے تمام مریدین کو، اپنے تمام شاگردوں کو، اور جو لوگ ہمارے سلسلے سے محبت رکھتے ہیں، ہمارے سلسلے سے نسبت رکھتے ہیں، اور جو لوگ روحانیت کی جستجو میں ہیں، جو لوگ عملیات کی تلاش میں ہیں، جو لوگ سلاسل کے ذکر و اذکار اور اذکار اور سلاسل کی تعلیمات کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے ہیں، میں ان سب کو جان ایمان میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی ہماری جو ٹرانسمیشن ہے وہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ آج میں ایک ایسے روشنی کے بارے میں بات کروں گا کہ جس کی روشنی الحمدللہ اس دنیا میں پھیل رہی ہے، اور اس روشنی کی ابتدا ہمارے بزرگان دین کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، کیونکہ ہمارے شیخ محترم، میرے والد محترم، آپ کی پیدائش سے پہلے ہی ہمارے دادا کو بزرگوں نے باقاعدہ طور پر بشارت دی تھی کہ تیرے ہاں فلاں بیٹا پیدا ہوگا اور اس کا نام تم طارق رکھنا۔ تو یہاں تک کہ میرے مرشد کا نام بھی پہلے سے مخصوص تھا، جو ان کو بتایا گیا ہمارے دادا کو۔ ہماری دادی یہ بات بتاتی ہیں ہمیں آج، الحمدللہ ہمارے دادی کو اللہ تعالیٰ عمر خضر عطا فرمائے، آج بھی حیات ہیں، اور بتاتی ہیں کہ جب میرے مرشد کی پیدائش ہوئی تو بزرگوں کی دعا سے ہوئی۔
جب میرے مرشد کی پیدائش ہوئی تو ان کا ماتھا چوڑا تھا اور ان کے ماتھے پر ایک سرخ رنگ کا نشان تھا. ہماری دادی بتاتی ہیں کہ میں ان پر پٹی باندھ کے رکھا کرتی تھی. اور جب میرے والد محترم میرے پیر و مرشد کی جب پیدائش ہوئی تو اس کے بعد ایک مجذوب ہمارے گھر پر آئے اور اس نے ہمارے والد محترم کو اپنی گود میں لیا اور ان کو بوسہ دیا اور ان کو کہا کہ اس بچے کو دوسرے لوگوں کے شر سے اور لوگوں سے بچا کر رکھنا. یہ کہہ کے وہ چلے گئے. اب جو وقت گزرتا گیا، جب میرے والد محترم ان کی پیدائش سن 1960 کی ہے کہ جب آپ 12 سے 13 سال کی عمر میں پہنچے، سن 1973 میں انہوں نے عملیات روحانی میں قدم رکھا، عملیات کی دنیا میں قدم رکھا، اور اس روحانیت کی دنیا میں، اس عملیات کی دنیا میں، اس تجسمات کی دنیا میں کہ ان استادوں سے میرے مرشد کو فیض پہنچا کہ جس میں عملیات علوی موجود تھے، کہ جیسے مولائے کائنات کا کڑا، جیسے حضرت خضر علیہ السلام کا کڑا، جیسے مختلف بزرگوں کے نام کی چوکی، کہ جیسے مختلف اعمال. انہوں نے اس رستے پر کم و بیش 3 سے 4 سال کا عرصہ اس میں گزارا کہ جب انہوں نے اس رستے پہ قدم رکھا عملیات کی دنیا میں تو اس وقت بڑے بڑے جادوگروں کو انہوں نے مات دی، ان کو شکست دی، اور ان جادوگروں کو شکست دی جو اپنے وقت کے بہتاج بادشاہ تھے، جو سفلی کرتے، جو کالے جادو کرتے تھے، جو کفر کرتے تھے، جو شرک کرتے تھے، ان کو شکست دی. اس کے بعد جب میاں حضور کا دوسرا دور شروع ہوا میرے شیخ محترم کا، یہ بات سن 1976 کی ہے. میرے والد ہمیں خود بتاتے ہیں کہ اس وقت ان کی ملاقات ایک بزرگ سے ہوئی، ایک سید زادے سے ہوئی کہ جن کا نام حضرت سیدنا خواجہ منظور حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھا. آپ بیسیکلی مداریہ خاندان کے بزرگ ہیں. جب آپ میاں حضور ان کی صحبت میں گئے تو میاں حضور کو انہوں نے سب سے پہلے یہ ارشاد فرمایا کہ تم 40 روز تک فجر کے وضو سے، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھ کر میرے پاس آنا، اور تمہاری کوئی نماز ترک نہیں ہونی چاہیے، کوئی نماز نہیں چھٹنی چاہیے. اگر بیچ میں کوئی نماز قضا بھی ہو گئی تو تم دوبارہ 40 دن سے شروع کرنا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو میرے والد محترم فرماتے ہیں کہ پھر میں نے وہ 40 دن اس ہی ترتیب سے گزارے جس کو میرے مرشد نے حکم دیا تھا. پھر جب 40 روز گزار کر آپ سیدنا خواجہ منظور حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے اور پھر وہاں پہ آپ نے سلوک کا اصل سفر آپ کا شروع ہوا، تصوف کا اصل آپ کا سفر وہاں سے شروع ہوا، روحانیت کا اصل سفر آپ کا وہاں سے شروع ہوا. یعنی کہ ابتدائی حالات آپ نے عملیات کی دنیا کے بیتاج بادشاہ رہے. اس کے بعد جب اس فن میں مہارت حاصل کی اور ایسی مہارت حاصل کی کہ اس میں آپ کا ثانی نہیں تک ہوئی اس دنیا میں، پھر جب آپ نے روحانیت کی دنیا میں قدم رکھا، سلوک کی دنیا میں قدم رکھا، جب ہمارے دادا میاں حضرت سیدنا خواجہ منظور حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب آپ نے آپ کو سلوک کی منازلیں طے کروائیں، پھر آپ نے تو کمال کر دیا. اور میرے شیخ محترم نے اپنی پوری اس وقت بتاتے ہیں کہ پورا وقت میں نے اپنے مرشد کے قدموں میں ڈال دیا. سب سے پہلی جو میرے شیخ محترم کو خلافت ملی، جو خاندان ملا، وہ تھا خاندان مداریہ. خاندان مداریہ. اچھا، ان کا ہمارے پیر بھائیوں نے نام تو سنا ہے
لیکن شجرہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے، شجرہ کسی کے پاس ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں کسی کے پاس. آپ کو آپ کے والد محترم سے پہنچا. بالکل. سبحان اللہ. یہ میرے والد محترم کی بیاض میں لکھا ہوا تھا. میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا یہ خواجہ منظور حسین شاہ صاحب کا؟ کہہ رہے ہاں. میں نے کہا مجھے اس کی اجازت دیں. کہہ رہے ہاں اجازت ہے. میں نے اس کو اپنے پاس تحریر کر لیا، اپنے پاس محفوظ کر لیا. اچھا میاں، ہمارے والد نے، ہمارے مرشد نے خاندان مداریہ پر اتنا زور نہیں دیا، جبکہ اصل خاندان مداریہ تھا آپ کا. سبحان اللہ. صحیح. سب سے پہلا خاندان جو ملا مداریہ تھا. اچھا آپ نے مداریہ خاندان کیوں نہیں چلایا آگے؟ آپ نے خاندان قادریہ کیوں چنا؟ اس کی بھی ایک وجہ ہے صحیح کہ میرے مرشد نے حضرت سیدنا خواجہ منظور حسین شاہ صاحب کے ہاتھ پہ بیعت طلب کی تھی، صحیح. اور حضرت سیدنا عثمان علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ سے آپ نے بیعت ارادت کی تھی. اس لیے ارادت غالب آتی ہے طلب کے اوپر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایسے بہت کم بزرگ گزرے ہیں کہ جن کی بیعت طلب پہلے ہوئی ہے، ورنہ عموماً ارادت پہلے ہوتی ہے اور بیعت طلب بعد میں ہوتی ہے. اس میں حضرت قطب الدین بختیار کاکی جیسے بزرگ گزرے ہیں کہ جن کی بیعت طلب پہلے تھی اور ارادت بعد میں ہوئی. مخصوص بزرگ گزرے ہیں ایسے سبحان اللہ کہ ان کی بیعت طلب پہلے تھی. کس سے؟ خاندان مداریہ کی، جو خاندان آپ کو ملا تھا. صحیح. اور پوری اجازتوں کے ساتھ، یہاں تک کہ 14 خانوادوں کی اجازت خواجہ منظور حسین شاہ صاحب نے دی تھی ہمارے مرشد کو، کہ جس میں قادری بھی تھا. صحیح. لیکن جب آپ نے سن 76 سے لے کے 78 تک یا 80 تک دور گزارا، جب آپ کا وقت قریب ہوا کس کا؟ خواجہ منظور حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، تو پھر آپ نے حضرت عثمان علی شاہ صاحب کو آپ کے حوالے کر دیا تھا. آپ نے جب ان سے بیعت ہوئی تو آپ ان کا انتظار کر رہے تھے. آپ نے کہا تمہارا حصہ تو ہمارے پاس ہے. سبحان اللہ. تو ان سے جب بیعت ارادت ہوئی تو بیعت ارادت جو ہوئی وہ خاندان قادریہ سے ہوئی. سبحان اللہ. بیعت ارادت اور بیعت طلب میں جیسے آج کل ہم کہتے ہیں کہ میں طالب ہو گیا، ہاں میں مرید ہو گیا. میں مرید ہو گیا. تو پہلے منظور حسین شاہ صاحب سے آپ طالب ہوئے اور پھر باقاعدہ بیعت ارادت ان سے کی عثمان علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے. آپ سے بیعت ارادت ہوئی. بیعت ارادت ہوئی آپ سے. اس کی مثال میں آپ کو بڑے آسان لفظوں میں سمجھاتا ہوں. سبحان اللہ. کہ جیسے ایک ماں کا بیٹا ہے، ماں نے بچہ جنا، وہ اسی کے بطن سے پیدا ہے، وہ اسی کی اولاد ہے. اور ایک ماں نے بچہ لے کے پالا، جسے ماں نے بچہ جنا وہ اس کا اصل بچہ ہے، اور جس کو لے کے پالا وہ اس کا اصل نہیں ہے، لیکن اس نے اس کی تربیت کی. طلب ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی نے کسی کی تربیت کی، ارادت ایسے ہی جیسے وہ اپنے اصل کا ہے. صحیح صحیح صحیح. سبحان اللہ. آ گئی نا بات سمجھ میں؟ صرف تربیت کے لیے وہاں تھے. تربیت کے لیے آپ کا پہلا حصہ خواجہ منظور حسین شاہ صاحب کے بعد گزرا. سبحان اللہ. اصل آپ اپنے ہی گھر میں لوٹے. سبحان اللہ. وہاں سے بھی خلافت و اجازت لے کر لوٹے. وہاں سے بھی خلافت و اجازت لے کے لوٹے. اصل تو وہی تھا نا، سبحان اللہ. قادریہ. لیکن مداریہ کا جو شجرہ ہے، صحیح. اب دیکھو خاندان تو ملا ہے نا. سبحان اللہ. اب میں اپنے نام کے آگے مداری لکھوں، میں ہوں، میں اولاد ہوں ان کی. سبحان اللہ. میں قادری لکھوں، میں ہوں، سبحان میں اولاد ہوں ان کی. مجھے بلکہ خلافت و اجازت بھی ہے، نظمی بھی اور قلبی بھی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں ان کے ہی وطن سے پیدا ہوں، ان کے ہی نطفے سے پیدا ہوں. میرے خون میں انہی کا اثر ہے، انہی کے خون کا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بالکل. اور میری پیدائش ہی کب ہوئی؟ کہ جب وہ سلوک کا منزلیں طے کر رہے تھے. اور اس وقت انسان کتنا متقی و پرہیزگار ہوتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. صحیح. کہ باپ کے اعمال کا اثر اس کی اولادوں پہ ظاہر ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو الحمدللہ ہم خاندان قادری لے کے بیٹھے ہیں، ہم خاندان مداری لے کے بیٹھے ہیں. اب اس میں ایک یہ ہے کہ جب خواجہ منظور حسین شاہ صاحب نے
ہمارے مرشد کو جب شجرہ دیا تھا، وہ شجرہ کیا تھا؟ وہ تھا الموسوی شجرہ. لوگوں نے شاید نام بھی نہ سنا ہو. سبحان اللہ. الموسوی، المداری، المنظوری، اللہ اکبر. یہ پہلا خاندان ہے. اب میں آپ کو اس کا شیرہ بھی بتا دیتا ہوں جو میں نے اپنے پاس لکھا تھا، سبحان تاکہ ہمارے پیر بھائیوں کو بھی ایک علم ہو جائے. لیکن میاں حضور نے زور کس پہ دیا؟ شجرہ کون سا چلایا؟ جو قادری تھا. اللہ. لیکن یہ اپنے پاس باعث برکت آپ رکھ سکتے ہو. سبحان اللہ. پڑھنا وہی ہے جو میاں حضور کا جس پہ حکم ہے، جو خاندان قادریہ کا ہے. یہ کسی کے پاس نہیں ہے. یہ امانت میرے پاس تھی، میں نے آپ لوگوں کو دی. آپ اس کو اپنے پاس رکھیں باعث برکت کے لیے، تاکہ آپ بتا سکیں ہمارا خاندان مداری بھی ہے. سبحان اللہ. اور وہ مداری جو بہت کم نسبت سے ہے، ورنہ عموماً شجروں میں نام کسی کے 54، کسی کے 56، کسی کے 57، یہ تو مختصر ہے نام. کیوں؟ کیونکہ مداری خاندان کے اندر بزرگوں میں جتنے بھی بزرگ گزرے ہیں ان کی عمریں بڑی طویل گزری ہیں. سبحان اللہ. کسی کی 200 سال 300 سال کی عمر گزری ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. جیسے شاہ مدار کی خود کی عمر کہ 790 برس گزری ہے. زندہ شاہ مدار. زندہ شاہ مدار آپ سے مداری ہے. صحیح. میاں حضور سب سے پہلے شجرہ طیبہ مبارکہ میں کیا لکھا کرتے تھے کہ شجرہ طیب مرشد محبوب والد بزرگوار، یہ میں نے لکھا تھا. صوفی حضرت حکیم طارق احمد شاہ عارف الموسوی المداری المنظوری. صحیح. سب سے پہلے ہمارے مرشد محترم کو خلافت و اجازت ہوئی حضرت خواجہ منظور حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے. خواجہ منظور حسین شاہ صاحب کو جو ہوئی حضرت مولانا ابو سلیمان شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے. ان کو ہوئی حضرت مولانا ابو مظفر شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے. ان کو ہوئی حضرت مولانا محمد غوث شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے. ان کو ہوئی حضرت مولانا محمد اسماعیل شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے. ان کو ہوئی حضرت مولانا محمد عظیم الدین شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے. ان کو ہوئی حضرت مولانا عبد الحکیم شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے. ان کو ہوئی مولانا لطف اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے. ان کو ہوئی حضرت مولانا سیف اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے. ان کو ہوئی حضرت مولانا ظہیر الدین شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے. ان کو ہوئی حضرت عطا اللہ شاہ سبزواری رحمۃ اللہ علیہ سے. ان کو ہوئی حضرت مولانا غیاث الدین شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے. ان کو ہوئی حضرت مولانا اقوام الدین شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے. ان کو ہوئی حضرت مولانا کبیر الدین شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے. اور ان کو ہوئی حضرت مولانا شیخ ابو مبارک علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے. اور ان کو ہوئی تھی حضرت شاہ سید بدیع الدین المعروف پیر زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ. اور حضرت شاہ زندہ مدار رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت سلطان العارفین بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ہوئی تھی خلافت و اجازت. ایک بزرگ حضرت تیفور شامی، ان سے بھی ہوئی تھی اور ان سے بھی ہوئی بایزید بسطامی، جبکہ اس میں کئی سال کا فرق ہے. اچھا، وہ جو ہوئی تھی وہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے سے ان سے ہوئی تھی کڑی سے. وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تک جاتا ہے وہ سلسلہ، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. لیکن یہ جو اصل جو ہے نا مداری سلسلہ جو خواجہ منظور حسین شاہ صاحب کا ہے، حضرت بایزید بسطامی کو جو ہوئی تھی خواجہ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی تھی. اور حضرت خواجہ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی. اور آپ کو مولائے کائنات حضرت سخی سلطان شاہ مرداں شیر یزداں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی تھی خلافت. اور آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے. یہ نام میں نے آہستہ آہستہ پڑھ کر اسی لیے بتائیں تاکہ آپ اس کو باعث برکت کے لیے اسی ترتیب سے اس کو رکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ وہ شجرہ ہے جو آپ نے پہلی بار سنا ہوگا.
مداریہ خاندان کا، یہ وہ ہے جو حضرت سیدنا خواجہ منظور حسین شاہ صاحب کا سلسلہ ہے، خاندان ہے۔ اس خاندان سے ہمارے مرشد کو خلافت و اجازت ہوئی تھی، جن سے آپ کی بیعت طلب تھی۔ پہلے کیا تھی؟ بیعت طلب تھی پہلے۔ اچھا، پھر مداریہ خاندان حضرت عثمان علی شاہ صاحب سے بھی ملا کہ جن سے بیعت ارادت ہوئی۔ سبحان اللہ۔ اچھا، ان کو ملا مولا کائنات کی اس سے بھی، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی۔ اچھا، مداریہ خاندان میں 4 گروہ بہت تیزی سے پھیلے پورے ہندوستان میں۔ شاہ مدار کے 4 خلفاء بڑے خلفاء ہیں، کہ جس میں حضرت شیخ قاضی مطہر قلعہ شیر بزرگ ہیں، کہ جن سے آشکان چلا تھا۔ 4 سلسلے چلے تھے: آشکان، طالبان، دیوانگان اور خادمان۔ سبحان اللہ۔ اور دوسرے جو خلیفہ تھے حضرت شیخ محمود گھڑ سوار، آپ سے جو سلسلہ چلا تھا وہ طالبان تھا۔ یہ وہ نہیں ہے جو دوسرے طالبان ہیں، یہ روحانیت کے طالبان ہیں۔ سبحان اللہ۔ طالب بمعنی طالب بنانا، طالب بمعنی طلب، بالکل ایسا ہی، وہ طالبان ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور تیسرے حضرت جمال الدین جان من جنتی جمن جنتی رحمۃ اللہ علیہ، کہ جن سے ہمیں فیض ہے، اور مجھے بالخصوص ان سے بہت فیض ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ ان کا جو تھا وہ دیوان گان تھا۔ دیوان گان حضور خیر۔ اور ایک بزرگ اور رہ گا، شیخ محمد ارغون رحمۃ اللہ علیہ، آپ سے خادمان چلا۔ ارغون رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ حضرت خواجہ منظور حسین شاہ صاحب کو یہ چاروں نسبتیں ان کو حاصل تھی۔ سبحان اللہ۔ حضور یہ خیر وہ حضرت جو آپ نے فرمایا کہ جان من جمن جنتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی نیاز دینا، اور آج کل بہت زیادہ اس پر زور بھی دیا جاتا ہے رزق کے حوالے سے، کہ جو بالکل تو اس بالکل رزق کے حوالے سے بھی، اور خاص کر ان لوگوں کی جو بے اولاد ہوتی ہیں۔ جی، مطلب آج چونکہ اللہ والوں کا ذکر ہے تو اللہ والوں کی نیاز کا بھی تھوڑا سا ذکر فرما دیں۔ بالکل بالکل بالکل۔ حضرت شیخ جمال الدین جان من جمن جنتی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی جو نیاز ہے وہ منگل کے روز دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ تو خیر ہمارے اپنا آنکھوں دیکھا ہے کہ ہماری پھپھو، سگی پھپھو ہماری، ان کی اولاد نہیں تھی، بڑی پریشان تھی وہ، شادی کو 10 سال گزر گئے تھے ان کی۔ 10 سال۔ تو ہمارے مرشد نے ہماری پھپھو کو کہا کہ تم حضرت جمال الدین جان من جمن جنتی کی ہر منگل کو زردہ بنا کے نیاز دیا کرو اور دعا کیا کرو ان کے وسیلے سے۔ سبحان اللہ۔ تو ان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بیٹی کی رحمت سے نوازا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا، اب یہ ہے کہ صرف ایک ہی منگل کافی نہیں ہے، کوئی 7 منگل دے، کوئی 9 منگل دے، کوئی 11 منگل دے، لیکن منگل کو گیپ نہ کرے، اور اپنی استطاعت کے مطابق ہی جتنا لنگر کر سکتا ہے۔ 1 پاؤ زردہ بنا لیں، سبحان 1 پاؤ چاول کا، 1.25 کلو چاول کا بنا لیں، 10 کلو کی دیگ بنا لیں۔ سبحان اللہ۔ وہ ایسا بھی کیا جا سکتا ہے کہ ہر منگل کو حضرت کی نیاز دی جائے۔ اچھا، اور زردہ ضروری ہے؟ اچھا، جو اس کو زردے زیادہ مطلب ضروری تو نہیں کہہ سکتے، لیکن ہم نے جو اپنے بزرگوں سے سنا ہے، اپنے مرشد سے سنا ہے، زردہ ہی سب سے بہتر ہے، ورنہ حلوے پہ بھی دے دیں، لیکن آپ کی نیاز دلتی ہی زردے پر ہے، میٹھے چاول پر۔ کوئی گڑ والے چاول لے لیں، سبحان اللہ۔ زردہ بنا لیں، یا چاول ابال کے اس کے اوپر چینی ڈال دیں اگر کسی عورت کو بنانا نہیں آتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن جو شخص ہر منگل متواتر یہ نیاز کا اہتمام کرتا ہے، شاہ صاحب میں نے ایک بات دیکھی ہے، جس گھر میں میں نے جس مرید کو بھی اپنا تعلیم کیا، اس کو کبھی تنگ دست محتاج نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس میں رزق میں بھی بڑی برکت ہوتی ہے، اور اولاد کے لیے تو سمجھ لیں کہ یہ ٹاپ آف دی لائن ہے، تیر بہدف۔ تیر بہدف ہے، سبحان اللہ۔ کہ جس کو ڈاکٹر بول دے یہ بانج ہے، بھائی اللہ کی ذات سے نا امید تو نہیں ہوتے نا، سبحان اللہ وہ سبحان تو ڈاکٹر کہہ رہا ہے، ڈاکٹر خدا تو نہیں ہے۔ ڈاکٹر خدا تو نہیں ہے،
لیکن لوگ کیا ہوتے ہیں؟ مایوس ہو جاتے ہیں، نا امید ہو جاتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے اور کل یا عباد الذین اسرفوا، کہ اور کہہ دو کہ میری ذات سے نا امید نہ ہو، ولا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو. مایوس نہ ہو، نا امید نہ ہو. تو رحمت کیا ہے؟ اس کے مقبول بارگاہ بندے، اس کے دوست، اس کے محبوب. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں، تو رحمت کیا سمجھتے ہو تم؟ کوئی اوپر سے پانی برستا ہے رحمت؟ سبحان اللہ. اللہ کی رحمت، بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بن جاوے وہ میرا. قرآن کے آیت ہے ان رحمت اللہ کریم من المحسنین، کہ اللہ کے دوستوں کے قریب رحمت ہوتی ہے، سبحان اور جن کے قریب رحمت ہوتی ہے وہ اس کو اپنے ڈھانپ لیتے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ اللہ والوں کی جو محبت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کرام اور اولیاء کاملین سے محبت ہے، یہی ہمارے لیے مشعل راہ ہے یہی ہمارے لیے کہ مشعل راہ جس ہے. بزرگ جو کہ مقبول بارگاہ ہے. اچھا، ہمارے مرشد خود بھی منگل کو اس کا اہتمام کرتے تھے. سبحان اللہ ابتدائی وقت میں نے دیکھا ہے سبحان اللہ. کہ جب ابتدائی وقت ہمارا جب اس راستے کا تھا تو ہمارے مرشد ہر منگل کو کچھ نہ کچھ ضرور کرتے تھے. سبحان اللہ. تو مطلب آپ کے مریدین کو، آپ کے چاہنے والوں کو یہ کرنا چاہیے، اور رزق کی برکت کے لیے تو سبحان اللہ. دیکھو ہمارے میاں، ہمارے مرشد، ہمارے شیخ محترم کے سینے سے پہلا نور جو پھوٹا تھا، پہلا دریا جو جاری ہوا تھا، وہ مداری تو تھا. سبحان اللہ. اس کو کوئی رد نہیں کر سکتا. پہلا جو نور پھوٹا، پہلا جو مداری. فیض جاری ہوا، سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ مداریہ تو تھا. سبحان اللہ. تو حضور دعائے بشمخ میرے مرشد صاحب دعوات ہیں اس کے. اللہ اکبر. تکبیر عاشقان، آپ بتاتے ہیں کہ جب آپ نے تکبیر عاشقان کا ذکر کیا اور اس کے بعد دوسرے ذکر پہ جب منتقل کیا تو آپ بتاتے ہیں کہ 9 مہینے میں کسی سائے کے نیچے نہیں آیا. آپ دیکھیں ان کی ویڈیو میں ملیں گی آپ کو یہ باتیں. 9 مہینے کسی سائے کے نیچے نہیں آئے وہ، نہ کسی درخت کے سائے کے نیچے، نہ کسی شٹر کے سائے کے نیچے، نہ کسی دیوار کے سائے کے نیچے. جنگل میں گزارے تھے انہوں نے 9 مہینے. دھوپ، بارش، سخت سردی، سب کچھ اسی پہ گزارا تھا. اللہ اکبر. یہ ریاضتیں تھیں، یہ ریاضت اور تربیت کا حصہ. انہی کا تو فیض ہے جو اب جاری ہے. سبحان اللہ. اچھا، ڈاکٹر صاحب اپنے گھر سے کیا لائیں؟ یہی تو لائیں. ڈاکٹر صاحب ہی نے تو بتایا کہ بھائی یہ فیض ہے، یہ سبحان سارے طریقے بتائے، سب کچھ سکھایا، سب کچھ سمجھایا. کچھ لوگوں کو بہت اچھا لگتا ہے، کچھ لوگوں کو بالکل بھی اچھا نہیں لگتا، جبکہ ہے روشنی وہیں سے پیچھے سے آ رہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بس وہی ہے کہ مرشدی کا گھرانہ سلامت رہے، یہ سخی آستانہ ہم جو سلامت. عملیات بتاتے ہیں، ہم جو قرآنی اعمال بتاتے ہیں، ہم جو اعمال دیتے ہیں، ہم جو نقوش بتاتے ہیں، ہم جو تعویذات بتاتے ہیں، ہم جو سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ اسی در کا فیض ہے. یہ اسی در کا فیض ہے اور اسی دریا کا پانی ہے. اب پانی میں کوئی لال رنگ ڈال دو، اصل تو دریا ہے نا، اصل تو روحانیت ہے نا. اب کوئی لال شربت بنا کے پی رہا ہے، کوئی ہرا شربت بنا کے پی رہا ہے، کوئی اورنج شربت بنا کے پی رہا ہے. یہ مختلف رنگ ہیں. سبحان اللہ. عملیات رنگ ہی تو گھولتا ہے. سبحان اللہ. بیس کیا ہے؟ بیس تو روحانیت ہی ہے نا، فیض ہی ہے نا. سبحان اللہ. اسی میں رنگ گھولتے ہیں. کیا کرتے ہیں کہ بھائی سورہ اخلاص پڑھ کے دم کر دو. سبحان اللہ. اب جب دوسرے زندگی کا حصہ شروع ہوا سن 80 کے بعد، وہ خواجہ عثمان علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور دونوں سادات ہیں، دونوں سید ہیں، اور دونوں نجیب الطرفین سادات میں سے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سادات گھرانے کا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ.
بھیا حضور سے جو بھی فیض جاری ہوئے وہ اہل بیت کا ہی فیض ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب اہل بیت میں یہ وہ فیض کہ جو قادری کو، ہمارے مرشد کی ذات تو وہ ہے کہ کسی کو قادری بنا دیا، کسی کو مداری بنا دیا، کسی کو شاذلی بنا دیا، کسی کو ابوالعلائی بنا دیا، کسی کو نقشبندی بنا دیا. یہ کیا؟ یہ کمال ہے پیر کا. سبحان اللہ. یہ بڑا اہم سوال کہ واقعی کہ آپ کے مریدین میں کئی ہیں جو صرف قادری لگاتے ہیں، آپ کے مریدین میں کئی ہیں جو جس طرح سے آپ نے مداری، ابوالعلائی، جہانگیری، یہ تمام نسبتیں وہ لگا رہے ہوتے ہیں. تو اصل کیا ہے؟ سب اصل ہے. دیکھیں اب 10 مرید ہیں ایک پیر کے. سبحان اللہ. پیر تو 10 خزانے لے کے بیٹھا ہوا ہے. پیر 10 خزانے لے کر بیٹھا ہوا ہے. اب وہ جس کو جو چاہے عطا کر دے. سبحان اللہ. اب کسی پہ رنگ غالب قادری آ گیا، وہ محفل سما نہیں سنتا. سمجھنا میری بات. ہمارے پیر بھائیوں میں ایسے بھی ہیں کہ جن پہ رنگ غالب قادری آ گیا وہ قوالی نہیں سنتے، جبکہ مرید میاں حضور کے ہیں، محفل نعت خوانی میں شامل ہوتے ہیں، نظر نیاز میں شامل ہوتے ہیں. اب کسی کے اوپر ابوالعلائی رنگ غالب آ گیا، وہ محفل سما سنتے ہیں، میاں حضور بھی سنتے ہیں، سب سنتے ہیں. کسی پہ شاذلی رنگ غالب آ گیا، سبحان اللہ. کسی پہ ابوالعلائی غالب آ گیا، کسی پہ مداری غالب آ گیا. اگر کوئی شخص کسی کے اوپر مداری کی نسبت زیادہ غالب آ جائے سبحان اللہ. تو تم اس کو بولو گے بھائی تو مداری مت لکھ. کیوں بولے؟ وہ اس کی مرضی ہے، اس کے جو ہے نا فیض اس وہ بولتے بھائی ٹھیک ہے میں نہیں لے رہا، لیکن باطن تو نہیں کر سکتے نا، باطن تو شیخ سے جڑا ہوا ہے. اب لوگوں سے یہ پوچھو کہ اگر جو نام ہوتا ہے نام وہ نسبت پہ بھی لگتا ہے، سبحان اللہ. خاندان پہ بھی لگتا ہے، سبحان فیض پہ بھی لگتا ہے، سبحان نسبت قلبی سے بھی لگتا ہے، سبحان نسب سے بھی لگتا ہے. سبحان اللہ. اب آپ جس نسبت سے لگا لو. اب میں اگر الموسوی لگاؤں تو لوگ اچھل پڑیں گے کہ یار اب یہ کون سا لے کر آ گئے، جبکہ الحمدللہ موسوی بھی ہیں. سبحان اللہ. ہم مداری لگا لیں ہم مداری بھی ہیں، ہم قادری لگا لیں ہم قادری بھی ہیں، ہم تاریکی ہیں. سبحان اللہ. ہمیں فخر ہے کہ ہم تاریکی ہیں. سبحان اللہ. اب دیکھیں میرے نام کے آگے دیکھیں کہ جب ہم لکھتے ہیں ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی تاریکی، اب لوگوں سے پوچھو یہ شاذلی کا فیض آگ آیا کہاں سے؟ سبحان اللہ. یہاں پر بھی وہ منطق کی نسبت عموم خصوص مطلق لگتی ہے کہ ہر طارقی شاذلی ہے، ہر شاذلی طارقی نہیں ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے، یہ بالکل ہے، کہ ہر طارقی شاذلی ہے. لیکن جو تاریکی نہیں ہوگا وہ کبھی بھی تاریکی نہیں لکھے گا. صحیح ہے. اب کچھ لوگ ہیں اس دنیا میں موجود ہیں کہ لوگ اب کسی کو تاریکی کے نام سے بغض ہے. نام تاریکی سے نہیں ہے بلکہ اصل بغض کس سے ہے کہ جن کے نسبت جن کے نام سے یہ چلا، جیسے حکیم صوفی طارق احمد شاعری میرے والد محترم، تو بغض نام تاریکی سے نہیں ہے، کس سے ہے؟ میرے مرشد سے. اب کوئی شاذلی اگر لگا لے تو شاذلی سے بھی بغض اگر ہے تو وہ بغض اس سے نہیں ہے جو نام لگا رہا ہے، بلکہ کس سے ہوا؟ حضرت شیخ ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ سے. اگر کوئی شخص قادری سے بغض رکھتا ہے تو وہ نام لگانے والے سے قادری سے بغض نہیں رکھے گا، بلکہ وہ سیدنا غوث العظم سے بغض رکھے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت دے. تمام اولیاء کرام سے ہمیں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بالکل. اور محبت کا سلسلہ ہے، محبت کی باتیں ہوں تو سبحان اللہ، اللہ والوں کا کیا بہترین ذکر. اب یہ سارے روشن چراغ کس کے ہیں؟ میرے مرشد کے جلائے ہوئے ہیں. کسی کے اندر روشنی لال ہے، کسی کے اندر نیلی ہے، کسی کے اندر سفید ہے، کسی کے اندر پیلی ہے. اب تم یہ منطق لے کر آؤ کہ بھائی اس کی لال کیوں ہے میری کیوں نہیں ہے، جبکہ وہ سارے دیے جلائیں ایک ہی مرشد نے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے کہا نا ایک مرشد کے 10 مرید ہیں. اب 10 خزانے اس کے پاس ہیں، اس کے پاس ہزاروں خزانے ہیں، لیکن اب وہ جس پہ جو خزانہ دے دے وہ جو اس پہ رنگ چڑھ جائے. سبحان اللہ.
اب جیسے بھلے شاہ ہیں، سبحان اللہ، سید زادے تھے نا آپ، بالکل لیکن آپ نے کیا کہا کہ میں اپنے مرشد کے نام سے پہچانا جاؤں، ارائیں آپ کے مرشد جو تھے. سبحان اللہ. آپ نے کتنے سخت لہجے میں بھی اپنی شاعری میں گفتگو کی ہے کہ کوئی مجھے اس نام سے نہ پکارے سید زادے کے. شعر ہے نا، بھلے نو سمجھاونا آئیاں بہنا تے بھر جائیاں، کہ بہنیں، اور مطلب انہوں نے مردوں کا نام ہی نہیں لیا ہاں کہ بھلے نو سمجھاون آئیاں بہنا تے بھر جائیاں، مطلب مجھے میری بہنیں اور میری بھابیاں سمجھانے آئی ہیں ہاں ایسا ہی ہے. کہ جو ہے نا وہ آرائیاں دا سنگ چھڑ دے. ارائیاں دا سنگ چھڑ دے. ہاں جی، کہ ان سے دوستی چھوڑ دو، ہاں کہ تم تو سید ہو، غیر سید سے جا کر تم نے جو ہے وہ بیعت کر لی. ہاں تو پھر جو ہے وہ حضرت نے کیا پورا کلام لکھ دیا، لیکن فرمایا یہی کہ بھلے نو سمجھاونا آئیاں بہنا تے بھر جائیاں. ہاں مردوں بالکل کا ایسا نہیں ہی، ذکر کیا کہ مرد آئے تھے سمجھانے. بالکل ایسا ہی ہے. اس اور میں یہ ہر کیا، دور میں رہے. اس میں کیا راز ہے کہ انہوں نے ان کو ایسے الفاظ سے، ایسے القابات سے کیوں یاد کیا؟ بھائی ایک بات بتائیں، ابھی کوئی شخص ابو العلائی سلسلے میں بیعت کرتا ہے، اس کو اپنے مرشد سے خلافت اجازت ہے، تو دادا میں نام کس کا آ رہا ہے؟ میرے مرشد کا ہی آ رہا ہے نا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جی جی. یہ اصل میں رنگ ہوتے ہیں، یہ سمجھ لی کیفیات ہوتی ہیں. یہ ہر مرید کی کیفیت الگ الگ ہے. میں آپ کو بتاؤں، سبحان اللہ، بالکل. ہر مرید کی کیفیت الگ الگ ہے. کسی کو غزلوں میں مزہ آنے لگتا ہے، کسی کو نعتوں میں مزہ آنے لگتا ہے، کسی کو نماز کی حالت میں مزہ آنے لگتا ہے سبحان کہ نماز طویل کر دیتا ہے اپنی. کسی کو قوالیوں میں مزہ آنے لگتا ہے، کوئی قوالیوں میں مگن ہو جاتا ہے، اور کوئی کچھ سنے نہ سنے، کوئی منظر خوبصورت سا دیکھے اس کو اس میں مزہ آنے لگتا ہے، وہ اس میں گم ہو جاتا ہے. وہ سب اسی کو پکارتے، کوئی سوز میں کوئی ساز میں. اب تم یہ بولو کہ بھائی تو اس سے کیوں ایسے کیوں پکار رہا ہے؟ اللہ اکبر. شاذلی ہے، قادری ہیں، ابو العلائی ہیں، نقش بندی ہیں، جو بھی ہیں، یہ سارے دریا جا کہاں رہے ہیں؟ سبحان اللہ، سبھی کا راستہ ایک ہی سمندر میں جا رہے ہیں. سبحان اللہ. کوئی نہیں مقصود کائنات، کوئی نہیں مقصود کائنات. جاتا ہے ہر سمت ہی وہ راستہ تو ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ سب راستے ہیں، یہ سب اسی کی طرف جا رہے ہیں. کوئی نہیں تیرے سوا مقصود کائنات، سبحان اللہ. تیرے سوا کوئی نہیں، کوئی نہیں. سب نے ادھر ہی جانا ہے. اب یہ کوئی تم سے بولے کہ بھائی تم لال ٹوپی لگا کے نہیں جاؤ، تم پیلی ٹوپی لگا کے جاؤ، بولو بھائی میرے پاس یہی ہے، لا دو، لگا لیں گے، ہمیں کیا ہے. سبحان اللہ. لیکن اللہ کی مرضی ہے، اللہ نے مجھے لال ٹوپی دی تو رب کی کوئی حکمت ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی کو شہرت شاذلی سے دی، اللہ تعالیٰ نے کسی کو شہرت قادری سے دی، اللہ تعالیٰ نے کسی کو شہرت ابو العلائی سے دی، اللہ تعالیٰ نے کسی کو شہرت نقش بندی سے دی، اور ہمیں تو فخر ہے کہ ہم تاریخی شاذلی ہیں. ہم سبحان اللہ. حضور خیر بات صرف ایک ہے کہ مطلب بزرگوں سے جو فیض حاصل کرنے کا معاملہ ہے وہ بس فیض پر نظر رکھے. وہی جیسے بزرگ کہتے ہیں نا، عقل مندانو پٹھیاں سوچاں لے ڈبیاں، عشق دی پوڑی چڑھیے تے تانگل بن دیے. کہ جناب عقل مندانو پٹھیاں سوچاں لے ڈبیاں، عقل مند پٹھیاں سوچاں لے کے وہ ڈوب گئے. عشق دی پوڑی، عشق کی سیڑھی چڑھیں تو تانگل بن دیے تے 100 گل آندی ہکو گل تنویر میاں، سچی توبہ کریے تے تانگل بن دیے. اللہ اکبر، اللہ اور اکبر. پھر وہ جو لوگ جو ہے وہ جگہ جگہ کبھی یہاں گئے کبھی وہاں گئے، تو ان کے بارے میں تو وہ فرماتے ہیں بزرگ، میں معذرت مخل ہو بالکل رہا بالکل ہوں بالکل کہ وہ جناب شعر جب آئے تو میں نے کہا آپ کی بالکل بارگاہ میں بالکل. پیش کر دوں کہ
کہ وہ مرشد دے داوارے ہوتے محکم لائیے چوکا نویں نویں نہ یار بنائیے وانگ کمینے لوکا. ہاں ہاں دوبارہ بولیے ایک دفعہ. کیا کہ مرشد دے داوارے ہوتے مرشد دے داوارے ہوتے دوارے ہوتے. محکم لائیے چوکا صحیح. نویں نویں نہ یار بنائیے وانگ کمینے لوکا. کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ مرشد کے دربار جو ہے ان کا ان کی چوکھٹ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں یہاں بٹھا دیا ہے. بس تمہارا نصیب لکھ دیا ہے اس چوکٹ پہ. سبحان اللہ. اور نویں نویں نہ یار بنائیے کبھی ادھر کبھی ادھر کیوں جائے. ہاں نویں نویں نہ یار بنائیے وانگ کمینے لوکا. اگر میں اپنی بات کروں نا شاہ صاحب، میری زندگی میرے مرشد کے ساتھ گزری اور میرا آخری جب میری آنکھ بند ہوگی نا تو بھی مرشد کے ساتھ ہوں گا اور جب اٹھوں گا تو بھی مرشد کے ساتھ اٹھوں گا. سبحان کہتا ہے کہ ہم تو محبت میں بھی توحید کے قائل ہیں فراز، سبحان فقط ایک ہی شخص کو محبوب بنائے رکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ مقام و منصب و مرتبے تمہیں مبارک، مجھ کو میرے مرشد کی ذات چاہیے. ہاں 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 یہ مقرر ہونا جی. دوبارہ یہ مقام یہ میرا اپنے ہی میں نے کہا ہے، یہ کوئی شعر ویر نہیں ہے. حضرت شعر بن گیا ماشاء اللہ. یہ مقام اور مرتبے اور منصب تمہیں مبارک، سبحان اللہ. مجھ کو میرا مرشد چاہیے. مجھ کو میرا مرشد چاہیے. سبحان اللہ. یہ باقاعدہ آپ نے کیا کمال بیان کیا. بس بس بس. اور اللہ تبارک و تعالیٰ مرشد کا فرما بردار رکھے. لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ ہمارے مرشد فرماتے ہیں کیا کہ ہمارے مرشد فرماتے ہیں کہ جس نے فیض لینا ہوتا ہے نا کہ مرشد قبلے کی طرح ہوتا ہے کہ قبلے کی طرف رخ کر کے مرید فیض لے لیتا ہے. یعنی کہ کچھ لوگ دور رہ کر بھی مرشد کے بہت قریب ہوتے ہیں. کچھ لوگ مرشد سے دور رہ کر بھی مرشد کے بہت قریب ہوتے اور کچھ لوگ قریب رہ کر بھی بہت دور ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اچھا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم قریب ہیں تو ہمیں زیادہ فیض ملے گا. اس پر بھی شعر یاد آیا کہ کوئی دور رہ کے نہ پا گیا، کوئی دور رہ کے بھی پا گیا، کوئی پاس رہ کے نہ پا سکا. یہ مزاج عشق حبیب ہے جسے جیسے چاہے نواز جیسے چاہے نواز دیں. جسے جیسے چاہے نواز. لیکن اس میں ایک بات ہے، جی اس میں ایک بات ہے شاہ صاحب. جی. کہتے ہیں کہ مرید کا صادق ہونا ضروری ہے. ہاں 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 ہاں. یہ کیا حاصل محفل گفتگو ہے کہ مرید کا صادق ہونا ضروری ہے. مرشد تمہارا سچا ہو یا نہ ہو. میرے مرشد فرماتے ہیں کہ اگر مرید صادق ہے تو اپنے جھوٹے پیر سے بھی روحانیت حاصل کر لیتا ہے، اور اگر مرید جھوٹا ہے، مکار ہے، تو اپنے سچے فیض سے بھی، اگر غوث الاعظم بھی اس زمانے میں ہوتے تو ان سے بھی فیض نہ حاصل کر پاتا. اللہ اکبر اللہ اکبر. یعنی کہ سچا مرید حاصل کر لیتا ہے اور جھوٹا مرید سچے پیر سے بھی حاصل نہیں کر پاتا. یہ میرے میاں کے الفاظ ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. مطلب یہ ہے کہ مرید کامل ہونا ضروری ہے، آپ کی ارادت کامل ہونا ضروری ہے. تو جبھی تو سلوک کا سفر طے ہوتا ہے، جبھی تو بیعت تمہاری ہوتی ہے، ورنہ تو تمہاری بیعت ہی نہیں ہوئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ورنہ تمہاری تو بیعت ہی نہیں ہوئی اگر تم سچے نہیں ہو. اب ہم بولتے ہیں نا کہ یار، اب اکثر لوگوں کا یہ گمان ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے کہ یار اب میں مرید ہوں نہیں ہوں، پتہ نہیں کیسے ہیں کیسے نہیں ہے. مرید پیر جیسا بھی ہے، پیر جیسا بھی ہے. ہاں، لیکن مرید کا سچا ہونا ضروری ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور صرف یہ ضرور دیکھے، کیا یہ ضرور دیکھیں کہ شریعت سبحان اللہ یہ کہ پابند ہے وہ شخص یا نہیں. سبحان اللہ. اور یہ بڑا مشہور ہے حضور کے جو ہے نا وہ کہ طریقہ طور ہے، شریعت اور ہے
یہ جاہل لوگوں کی گفتگو ہے. یہ چیز اس نے تصوف میں ایسا بگاڑ پیدا کیا ہے، اور اس سے یہ جو جاہل ڈبے پیر جو مشہور ہوئے ہیں نا، یہ یہیں سے ہوئے ہیں. اور حقیقتاً شریعت ہی اصل ہے، اور شریعت کی بات وہ غوث پاک کا وہ بھائی میرے میاں حضور فرماتے ہیں، ہمارے مرشد کریم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں شریعت کو پہلے مقدم رکھا. میں گواہ ہوں. اور حضور معاملہ یہ ہے کہ شریعت کو مقدم رکھنا، اور غوث پاک کا وہ فرمان بہت ضروری ہے جو سب کو ضروری پیش نظر رکھنا چاہیے. وہ یہ ہے کہ کوئی یہ کہتا ہے کہ میں بغیر شریعت کے طریقت تک پہنچ جاؤں تو وہ جھوٹا ہے. کہ بغیر درخت کے پھل نہیں ہو سکتا، کہ درخت شریعت ہے، پھل اس کا طریقت ہے. اگر درخت ہوگا ہی نہیں تو اس کا پھل کیسے آئے گا؟ تو شریعت مقدم ہے، اور اس پر ہی چل کر پھر اسرار کھلتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. لیکن یہ ابتدائی وقت کے لیے، کہ جیسے ایک بزرگ تھے، انہوں نے وہ ایک کتاب پڑھ رہے تھے، حضرت شیخ محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس کا نام میرے ذہن میں آتا ہے، میں بتاتا ہوں آپ کو. آپ نے جب وہ کتاب پڑھی نا، آپ شیخ نے کتاب کو دیکھا، آپ نے ان کے ہاتھ سے لے لی، ان سے کتاب ہاتھ سے لے لی. آپ نے کہا تم اس قابل نہیں ہو بھی کتاب پڑھو، جاؤ پہلے اپنی تربیت پوری کرو، شریعت کی پاسداری کرو، شریعت کی پابندی کرو، اور شریعت کے اس پہ چلو. آپ نے کتاب لے لی، لیکن جب انتہائی وقت پہ آپ پہنچے، آپ نے ان کو تحفے میں وہی کتاب دی. تو آپ نے فرمایا حضور آپ نے اس وقت کیوں لے لی تھی اور اس وقت کیوں مجھے عنایت کی؟ آپ نے فرمایا اگر تو اس وقت یہ کتاب پڑھ لیتا تو زندیق ہو جاتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جبکہ بزرگ کی لکھی ہوئی کتاب اگر تو پڑھ لیتا تو کیوں؟ کیونکہ تو وہ راز و رموز نہیں جانتا جو تیرا شیخ جانتا ہے. پھر جب اس شیخ نے اس کو راز و رموز سمجھائے تو اس کو پتہ لگا شریعت اصل رب ہی تو ہے، اسی کا تو حکم ہے. سبحان اللہ. حضور یہ والی باتیں کہ وہ خاصاں دیگل عامہ آگے نہیں مناسب کرنی، ہاں کہ وہ فرماتے ہیں کہ خاص لوگوں کی جو بات ہے وہ عوام میں نہیں کر سکتے ہیں. تو جب وہ اس قابل، جیسے ماں ہے نا، ماں چھری بچے کو نہیں دے دیتی، بالکل نہیں دیتی. کہ وہ جب بڑا ہوتا ہے اسی کو کہتی ہے جاؤ چھری اٹھا کے لے آؤ. ایسا ہی ہے کہ اب اسے یہ پتا تھا کہ اس وقت اگر اس کو چھری دی جائے تو یہ ناسمجھ ہے، اپنا ہاتھ کاٹ لے گا. اور جب وہ سمجھدار ہوا تو اس سے منگائی کہ لاؤ چھری، بیٹھ کر کاٹ بھی لو. اب لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ شرعی معاملات میں جیسے حضرت ابو منصور، حضرت منصور بن حلاج رحمۃ اللہ علیہ، کہ آپ نے انا حق کہا، جب آپ نے انا حق کہا تو شریعت کی تلوار چلی. اور اس وقت صاحب مسند کون تھے؟ آپ ہی کے مرشد حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ. اللہ حضور خیر کرامات اور دیگر جو خیر ان چیزوں کا، جیسے انا احق، بات تو وہی ہے کہ جیسا کہ شریعت کی پاسداری عوام میں بہت ضروری ہے. اگر ہم یہ بات کریں کہ جناب فلاں بزرگ کا یہ والا معاملہ ایسا ہے تو ہم اس چیز کو عام لوگوں میں نہیں کہہ سکتے. اس چیز کا دروازہ خاص لوگوں کا خاصوں تک ہی محدود. بالکل، اور یہ ہاتھیوں کی خوراک آپ چوٹیوں کو نہیں دے سکتے. فی زمانہ شریعت اور شریعت کو ہی ہم مقدم رکھتے ہیں. اور الحمدللہ ہم جہاں پر شریعت کی پاسداری دیکھتے ہیں وہاں پر شریعت کی بات کرتے ہیں. اور جہاں پر ایسا معاملہ ہے تو، اور الحمدللہ اللہ والوں کا یہ بڑا میں نے شیوا دیکھا. آپ کے شیخ محترم کے حوالے سے بھی ہم نے یہ دیکھا کہ جب ہم ان کے پاس کوئی شریعت کی بات کرتے ہیں تو انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ نہ نہ نہ، انہوں نے کہا کہ کمال کی گفتگو کریے اس پہ بھی. سبحان اللہ. اور کہیں پر میں نے یہ دیکھا کہ کوئی عالم، کوئی مفتی، کوئی بزرگ ہیں تو انہیں کہتے ہیں کہ آپ نماز پڑھائیے.
اور مطلب شریعت کو ہمیشہ مقدم رکھتے میں نے دیکھا ہے. بالکل. اور جب بھی انہیں یہ کہا کہ حضور ایسے کہا نہیں شریعت کو مقدم رکھو. بالکل. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم رکھے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ. اچھا تو حضرت خواجہ منظور حسین شاہ صاحب سے میاں ہمارے مرشد کی بیعت طلب پہلے تھی اور پھر خواجہ عثمان علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ارادت تھی. تو ارادت وہ سلسلہ میاں حضور نے اس پہ ہمیں بھی حکم دیا، اپنے تمام خلفاؤں کو حکم دیا، اور وہی شجرہ پڑھایا گیا، وہی شجرہ پڑھتے ہیں، اور آپ لوگ بھی، میرے مریدین بھی وہی شجرہ پڑھیں گے. یہ شجرہ اگر میں نے آپ لوگوں کو تعلیم کیا ہے، بتایا ہے، تو صرف اور صرف باعث برکت کے لیے، بطور برکت. یہ بطور برکت یہ آپ رکھ سکتے ہو، اور آپ ان بزرگوں کے وسیلے سے دعائیں کر سکتے ہو. اصل مقصد یہ ہے. سبحان اللہ. اور ان کو ایصال ثواب، ان کو ایصال ثواب کر سکتے ہو، کیونکہ تم ان کو بھول نہیں سکتے. اگر تمہیں نہیں معلوم ہوتا تو تم نے اس کو، وہ چیپٹر کلوز ہو گیا، لیکن اب تمہیں معلوم ہو گیا تو وہ ایک راہ تمہارے لیے ہے. ان کو ایصال کر کے جو برکتیں ملتی ہیں شاہ صاحب. سبحان اللہ. ان کی توجہ جو ملتی ہے. ہاں، ان کی توجہ ملتی ہے. کیونکہ وہ بزرگ فرماتے ہیں نا کہ وَلِذَا قَالَ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ لَا يَمُوتُونَ وَلَكِنْ يَنْتَقِلُونَ مِنْ دَارِ الْفَنَاءِ إِلَى دَارِ الْبَقَاءِ. کہ اولیاء اللہ مرتے نہیں ہیں، بلکہ وہ دار فنا سے دار بقا کی جانب منتقل ہوتے ہیں، اور ان کا فیض جاری ہے. انشاءاللہ تعالی ہماری بھی دعا ہے، اور آپ لوگ بھی دعائیں کریں کہ انشاءاللہ تعالی ہمارے جو مرشد کا فیض ہے اس سے پوری دنیا فائدہ اٹھائے. یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، بلکہ وہ یہ دیکھو وہ کہہ کیا رہا ہے. چاہے جتنے بھی ہمارے پیر بھائی ہیں، جتنے بھی ہمارے پیر بھائی ہیں، سارے کے سارے یہ وہ چراغ ہیں کہ جن کو میرے مرشد نے اپنے دست سے روشن کیا ہے. سبحان اللہ. جن کے باطنوں کو روشن کیا ہے. دیکھ لیں، کوئی چراغ پنجاب میں چمک رہا ہے، کوئی چراغ یو کے میں چمک رہا ہے، کوئی پنجاب کراچی میں چمک رہا ہے، کوئی اسلام آباد میں چمک رہا ہے، کوئی ہندوستان میں چمک رہا ہے، کوئی یو ایس میں چمک رہا ہے. چمک ساری دنیا میں ہے. اور یہ ساری روشنی، یہاں تک کہ اگر میں بھی چراغ جلا رہا ہوں، میرے پیر بھائی بھی چراغ جلا رہے ہیں، میاں حضور کے خلفاء بھی چراغ جلا رہے ہیں، وہ سب کی سب روشنی میرے مرشد ہی کی روشنی ہے. یہ انہی کا کرم اور انہی کا فیض ہے. سبحان اللہ. مسکن درود. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فیض کا دریا جاری ہے. اور خیر سرکار عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر مبارک سے ہم فیض لیتے ہوئے آگے بڑھیں. اور ہم جو آج ہمارے یہ بزرگان دین گزرے ہیں، جو ہمارے مرشد کے جن سے بیعت طلب مرشد کی تھی، ان سے جتنے بھی بزرگ گزرے ہیں ان کو بھی اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں اور اصال کریں. اور جو ہمارے مرشد کی بیعت ارادت جن سے، ان بزرگوں کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. یاد ہونا چاہیے کہ آپ کے مرشد کو کہاں کہاں سے خلافت ہے، کہاں کہاں سے فیض ہے، کہاں کہاں سے اجازت ہے. اور الحمدللہ ہمارے خانوادے میں سب سے پہلے میں وہ شخص ہوں کہ جس کو میرے مرشد نے 14 خانوادوں کی خلافت اور اجازت دی تھی. سبحان اللہ. آپ پہلے ہیں الحمدللہ، کیونکہ جو ہم سے 2 سینئر تھے وہ اس دنیا سے وفات پا چکے ہیں. ابھی آپ سینئر ترین ہیں ماشاءاللہ. ہاں، یہ کہہ سکتے ہو آپ. سبحان اللہ. وہ کسی سے پوچھا کہ آپ بڑے ہیں، کہا کہ بڑوں کے جانے نے مجھے بڑا کر دیا. بڑوں کے جانے، ورنہ میں تو اس وقت بلکہ ہر وقت یہ سمجھ لیں کہ اپنے مرشد کا جو خلیفہ تو بہت میرے لیے بڑا معتبر، بڑا قابل محترم ہے، جو ایک مرید بھی ہے نا، میں اس کے بھی پیچھے کھڑا ہوں سب سے پہلے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ محبت ہے، جی. اور محبت بھائیوں سے بڑھ کر ہونی چاہیے مریدین میں. ارے ہمارے مرشد فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے پیر بھائی کو دیکھا اس نے اپنے مرشد کو دیکھا. سبحان اللہ. جس نے اپنے پیر بھائی کی غیبت کی اس نے اپنے مرشد کی غیبت کی. جس نے اپنے پیر بھائی کو گالی دی اس نے اپنے پیر کو گالی دی. جس نے اپنے پیر بھائی سے محبت کی اس نے اپنے پیر سے محبت کی. یہ میرے مرشد کا فرمان ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ مرشد منیا پر ارشاد نہ منیا.
لینا مرشد پڑھ گیا کہ مرشد مان تو لیا، اب ارشاد تو مانو۔ ارشاد، بالکل بالکل بالکل۔ مسکن درود میں آپ لوگ اپنی نیت کر لیں اور اس بابرکت محفل میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل کی برکت سے ہماری حاجتوں کو پورا فرمائے۔ اور ماہ ربیع الاول کی محفل ہے، اس میں ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے مرشد کا ذکر نہ ہو، حلقہ ذکر یارہ نہ ہو، کیونکہ سارا فیض سب کچھ انہی سے ہے اور انہی سے چل رہا ہے۔ تو ہم 10 بار بآواز بلند پڑھیں گے، اس کے بعد پھر 90 مرتبہ یعنی کہ ایک تسبیح ہم نے درود کی پڑھنا ہے اور حضور کی بارگاہ میں ہم پیش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، 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 یا سیدنا کریم، یا سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یا سیدنا یا سیدنا یا سیدنا یا سیدنا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔
اللہ تبارک تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ اچھا، آپ کے مسائل اور ان کے حل کے لیے آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، آپ کے اسکرین پر نمبر موجود ہے، اور جو لوگ دنیا میں جہاں کہیں بھی موجود ہیں وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ پاکستانی ٹائم کے مطابق دوپہر 2 بجے سے لے کے 8 بجے تک آپ ہم سے اس نمبروں پہ رابطہ دے سکتے ہیں۔ اور اگر جو لوگ مجھ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں، اپائنٹمنٹ لینا چاہتے ہیں، تو جن کا تعلق ہندوستان کی سرزمین سے ہے، تو ہندوستان کی سرزمین میں حیدرآباد شہر میں ابو منصور شاذلی صاحب، جو ہمارے پیر و مرشد کے خلیفہ بھی ہیں اور میرے شاگرد بھی ہیں، کہ جنہوں نے میرے ساتھ تاکلنگ میں لیول 1، لیول 2، لیول 3، لیول 4 کمپلیٹ کیا ہے، اور ان کو میں نے باقاعدہ طور پہ اجازتیں بھی دی ہیں۔ تو آپ ابو منصور صاحب سے ملاقات کر سکتے ہیں اور ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور ان سے اپوائنٹمنٹ آپ لے سکتے ہیں میری۔ اور باقی یہ سلسلہ سیکھنے سکھانے کا، فیض کا ہمیشہ جاری رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور میں حضور ہمارے پیر و مرشد کی گفتگو تو ایسی ہے کہ 1 گھنٹے میں تو ناممکن سی بات ہے کہ ان کی ذات پر، ان کی شخصیت پر، ان کی روحانیت پہ ہم بات کر سکیں۔ تو اس کے لیے تو اگر ہم سارا دن ساری رات بھی بیٹھے ہوئے ان کی گفتگو کرتے رہیں تو ان کی گفتگو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ان کے واقعات، زندگی کے حالات، کس طرح انہوں نے وقت گزارا، کس طرح انہوں نے سب کچھ کیا، محنت کی سلسلے کے لیے، خاندان کے لیے، گھر کے لیے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جوں وقت گزرتا جائے گا ہم اپنے مرشد کی شان بھی بیان کریں گے، ان کے فضائل بھی بیان کریں گے، ان کی باتیں بھی بیان کریں گے، ان کے اعمال تو ہم بیان کرتے ہی رہتے ہیں۔ تو آج میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم نے درس دیا، جو محبت دی، وہ صرف یہی ہے کہ مرشد ہے تو سب کچھ ہے، بس۔ سبحان اللہ، مرشد ہے تو سب کچھ ہے، سبحان اللہ۔ حضور کسی ایک اور نشست میں ضرور انشاءاللہ زبدل مزید حضرت کی جو ہے وہ باتیں ہوں گی انشاءاللہ مرشد کو زبدل۔ کئی بزرگوں سے فیض ہے، ابھی تو ہم نے صرف 2 بزرگوں کا بیان کیا ہے۔ ہاں یہی میں عرض کر رہا ان ہوں۔ 2 بزرگوں میں بھی ایک بزرگ کے بارے میں تو صرف نام جانتے تھے، کچھ معلوم ہی نہیں تھا ان کے شجرے کے بارے میں، تو آج الحمدللہ سبحان اللہ، ایک معلوم ہوا۔ سبحان اللہ۔ تو حضور زندگی کے ہر پہلو پر انشاءاللہ زبدل ہماری گفتگو ہوگی، اور میں انشاءاللہ چاہوں گا کہ آئندہ کسی محفل میں انشاءاللہ یہ بات ہو کہ حضرت کو کس کس خاندان سے کس کس طریقے سے خلافت و اجازت ہے، اور ہم تک وہ اجازت و خلافت کس طریقے سے پہنچی ہے۔ بالکل، تو انشاءاللہ ضرور یہ میں شاذلیہ خاندان بھی بتاؤں گا، شاذلیہ کی نسبت بھی بتاؤں گا، ابو للائی کی نسبت بھی بتاؤں گا آپ کو۔ سبحان اللہ، الحمدللہ ہمارے مرشد اپنے پاس یہ سارے خزانے سمیٹے بیٹھے ہیں، سبحان اللہ، سارا فیض لیے بیٹھے ہیں۔ وہ پورا ایک سمندر ہے جو ایک کوزے میں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضور جس پہلو سے پردے ہٹانا ممکن ہو تو آپ وہ ضرور کیجئے گا، اور یہ تشنگان علم اور ان کی محبت کے جو پیاسے ہیں، تو ان کو کچھ اس بارگاہ سے کچھ تشنگی دور ہو، تو اس حوالے سے ضرور انشاءاللہ زبدل۔ اور ہمارے جو دادا میاں خواجہ منظور حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں ان کا ایک عمل آپ لوگوں کو تعلیم کر دیتا ہوں، جب عملیات کا سلسلہ چل رہا ہے سیکھنے سکھانے کا، کیوں محروم رہیں آج کی نشست میں بھی۔ تو ان کا ایک طریقہ ہے سورہ اخلاص کا۔ سورہ اخلاص، سبحان اللہ۔ اچھا، آپ سورہ اخلاص بڑی کثرت سے پڑھا کرتے تھے، آپ کے بارے میں مرشد فرماتے ہیں میرے کہ 14,000 مرتبہ روزانہ کی آپ کی ریاضت تھی سورہ اخلاص۔ اللہ اکبر۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص پریشان حال ہو، اس کو کوئی رستہ نہ دکھ رہا ہو، کوئی مسائل نہ دکھ رہے ہوں، تو ہمارے مداریہ خاندان کا 1002 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے 3 دن، شاہ صاحب اس کی کیسی بھی حاجت ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پورا کر دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 1002 مرتبہ کیا پڑھنا ہے؟ سورہ اخلاص، سورہ اخلاص پڑھنا ہے۔
سبحان اللہ. لیکن پڑھی ہر بار میں بسم اللہ جائے گی. اللہ اکبر. یعنی 1002 مرتبہ مع بسم اللہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے. پڑھی جائے گی. سبحان اللہ. 1002 مرتبہ بسم اللہ بھی ہوگا. لیکن 1002 سے 1003 نہ ہو اور 1001 نہ ہو. اگر آپ کے اوپر پہاڑوں کے برابر بھی قرضہ ہے نا، 3 دن اللہ تعالیٰ ایسے اسباب، ایسے راستے آپ کے کھولے گا کہ کوئی قرض دار، کوئی شخص آپ کے دروازے پہ دستک نہیں دے سکتا، اور قرض اترنے کے وسیلے اور راستے کھل جائیں گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہتے ہیں کہ اگر کسی کو سزائے موت بھی ہو گئی ہو اور وہ 3 دن یہ پڑھ لے، اس کے بعد ٹائم ہو تو سزائے موت ٹل جاتی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جیسی برکت ہے. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ برکات کا سلسلہ بھی جاری رہے اور علم کی ترویج و اشاعت کا سلسلہ بھی جاری رہے. پھر وہی بات کہ وقت قلیل ہے اور ذکر کثیر ہے، تو وقت کی قلت کے باعث آپ سے اجازت چاہیں گے، اور انشاءاللہ دوبارہ ایسی محفلیں سجتی رہیں گی اور یہ سیکھنے اور سکھانے کا سلسلہ جاری رہے گا. مرشدی کا گھرانہ سلامت رہے، سیکھنا اور سکھانا سلامت رہے، یہ سخی آستانہ سلامت رہے. کل انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو دوبارہ انہی محبتوں کے ساتھ اور نئے سوالات کے ساتھ ڈاکٹر صاحب سے ہم مزید گفتگو کریں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. آخر میں محبت کا پیغام: اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.